एपिसोड 19। जिस वक्त पुलिस की गाड़ी ने जहादात को एसपी जमशेद खान के बंगले के सामने उतारा, उस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था। वो अपने बाजू में मामूली सा दर्द महसूस कर रहा था। गो के मूसा खान ने उसे बड़ी एहतियात के साथ जख्मी किया था, लेकिन जख्म तो फिर जख्म होता है। इंस्पेक्टर के जोर देने के बावजूद उसने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था, और इंस्पेक्टर ने भी एसपी साहब का ख्याल रखते हुए उससे कोई खास पूछताछ नहीं की थी। गेट की जेली खिड़की से वो अंदर आया तो पठान चौकीदार उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। साहब, ये तुमको क्या हो गया? किधर लपड़ा वाला तो नहीं किया? दिलदार खान, क्या मैं तुम्हें लड़ाई झगड़े वाला शख्स नजर आता हूँ? नहीं साहब, हम तो ऐसे तुम्हारा हालचाल पूछ रहा था। तुम्हारा बाजू जख्मी है ना? हमने सोचा कि झगड़ा मगड़ा होगा। दरअसल जमशेद साहब भी तुम्हारे वास्ते बहुत परेशान है। तुम किधर चला गया था? मैं यहीं था शहर में। तुम अभी जाकर साहब को बता दो कि जहादात वापस आ गया है। मैं गेस्ट रूम में जाकर लिबास तब्दील करने के बाद अभी पहुंचता हूँ। हम अभी बोलते हैं साहब। दिलदार खान बाउजलत रवाना हो गया। जहादात गेस्ट रूम में पहुंचा और थके थके से अंदाज में बिस्तर पर गिर गया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जमशेद खान का सामना करने से पहले वो खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहता था। जमशेद खान पहले से ही उसके बारे में मशकूक था। ऐसे में उसकी मामूली सी गलती भी उसके लिए मोहलिक साबित हो सकती थी। उसको लेटे भी 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि एक नौकर कमरे में दाखिल होकर सलाम करने के बाद बोला, जनाब, आपको जमशेद साहब बुला रहे हैं। वो दिलदार खान कह रहा था कि आप जख्मी हैं। साहब तो खुद आना चाहते थे, लेकिन उन्हें डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है। तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। साहब से कहना मैं ठीक हूँ, बस मामूली सा जख्म है, परेशानी की कोई बात नहीं। जहादात ने उठते हुए कहा, साहब ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया जनाब, जल्दी आना। डॉक्टर बस पहुंचने वाला होगा। मैं बस 10 मिनट के अंदर पहुंच जाऊंगा। वो अटैचबाद की तरफ बढ़ते हुए बोला और नौकर कमरे से बाहर निकल गया। उसने मुंह हाथ धोया, फिर बालों में कंघी करने के बाद कमरे से बाहर आ गया। ड्राइंग रूम के सामने से गुजरता हुआ वो जमशेद खान के कमरे में दाखिल हुआ और उसे सलाम करने के बाद उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। जमशेद खान तकिए के सहारे नीम दराज था। जायदाद का सलाम का जवाब देने के बाद वो उठकर बैठ गया। कौन थे तुम्हें अगवा करने वाले लोग? क्या चाहते थे वो तुमसे? खलील भाई के साथी थे जनाब, और उन्होंने मुझे खुफिया पुलिस का आदमी समझकर किडनैप किया था। मुझसे मालूमात हासिल करना चाहते थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन वक्त पर पुलिस ने पहुंचकर मुझे उनके चुंगल से निजात दिला दी, वरना वो तो मेरे हाथ पांव तोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। बस किस्मत अच्छी थी कि बच गया। कैसी मालूमात हासिल करना चाहते थे वो? यही कि एसपी जमशेद खान आइंदा उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करने वाला है। आप उनकी हिट लिस्ट पर हैं। कहते थे कि अगर आपने उनका पीछा ना छोड़ा तो वो आपकी सारी फैमिली को कत्ल कर देंगे और आपके घर को आग लगा देंगे। मैंने उनकी बातों से अंदाजा लगाया है। मालूम होता है जैसे उनकी पुश्त पर कोई बड़ा आदमी है, कोई ऐसा आदमी जो सियासी असर रसूख रखता है, क्योंकि वो आपको मुअत्तल कराने की भी बातें कर रहे थे। जहादा सोचे समझे मंसूबे के तहत बेदरेक झूठ बोलता चला गया। फिर तुमने क्या बताया उन्हें? मैंने क्या बताना था? कुछ मालूम होता तो शायद उनके तशद्दुद से बचने के लिए जुबान खोल देता, मगर जब आदमी को कुछ मालूम ही ना हो तो वो चुप रहने के सिवा क्या कर सकता है। मैं भी चुप रहा, उनका तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। ऐसे वक्त में पुलिस पहुंच गई और फिर मेरी जान छूट गई। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, पुलिस मुजरिमों के उस खुफिया ठिकाने तक पहुंची कैसे? बस पहुंच गई। कैसे पहुंची और क्यों पहुंची, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। मैं समझ गया जनाब, ये पुलिस की खुफिया बातें हैं और मैं गैर मुतल्लिक आम सा शख्स हूँ। मेरे लिए ये अहम मालूमात जानलेवा साबित हो सकती है। बिल्कुल यही बात है, लेकिन तुम आम आदमी नहीं हो, बल्कि बहुत गहरे इंसान हो। तुमसे दिल की बातों को गलवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जमशेद खान की जुमाने बातें सुनकर बेख्तियार जहादात का दिल धड़क उठा। उसे यूं लगा जैसे जमशेद खान की तेज निगाहें उसके दिलो दिमाग का एक्सरे ले रही हूँ। मैं समझा नहीं जना, आप कहना क्या चाहते हैं? जहादात, तुम बच्चे नहीं हो और ना ही शक्ल से मासूम नजर आते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे कहने का मतलब क्या था। यकीन करें, मैं बिल्कुल नहीं समझा। अगर मुझसे कोई शिकायत है तो हुक्म करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी शिकायत दूर हो जाए। कितने झूठ बोलोगे जहादात? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, या फिर तुम मुझे कमजोर और एहसान फरामोश इंसान समझते हो? मैंने कब झूठ बोला आपके सामने? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। सीधी तरह मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो, वरना नुकसान उठाओगे। मुझे मजबूर मत करो, मैं एहसान फरामोश नहीं बनना चाहता। ठीक कहते हो साहब, आज मालूम हुआ कि लोग पुलिस वालों की दोस्ती से क्यों कतराते हैं।
کیوں ان کے خلوص کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیوں ان پر اعتبار نہیں کرتے؟ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس بات کی سچائی پر مجھے یقین آ گیا کہ پولیس والوں کی دوستی مطلب کی ہوتی ہے، جب مطلب نکل جائے تو طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ دیکھو جہاندان، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میرے خلوص اور ہمدردی کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، حالانکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرے محسن ہو، میں تمہیں جرم کے راستے پر چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تمہارے ماضی کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ میرا ماضی بالکل بے داغ ہے، میں نے کبھی… اسی وقت ایک نوکر ڈاکٹر کو ساتھ لی کمرے میں آیا اور جائیداد کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ جمشید خان کا فیملی ڈاکٹر تھا، ان کی جان پہچان برسوں پر محیط تھی۔ چنانچہ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد جمشید خان کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، جہانداد میرا معزز مہمان ہے، میں آپ کو رات کے وقت تکلیف دینے پر معذرت خواہ ہوں۔ دراصل معاملہ ایسا تھا کہ آپ کو تکلیف دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے میرا مہمان سمجھ کر کچھ مجرم پیشہ لوگوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی اور نتیجے میں زخمی ہو گیا۔ اگر میں اس کو اسپتال بھجواتا تو پولیس کیس بن جاتا یہ، سو میں نے آپ کو بلوا لیا تاکہ معاملہ گھر پر ہی نمٹ جائے۔ کوئی بات نہیں خان صاحب، میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، یو ڈونٹ وری، آپ کا مہمان میرا بھی مہمان ہے۔ شکریہ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر جہانات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اس کے زخم کی بینڈیج کر کے اسے فارغ کر دیا۔ جانے سے پہلے اس نے جہانات کو کچھ درد کش ادویات دی اور اجازت طلب کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ تم کچھ کہہ رہے تھے؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد جمشید خان اصل موضوع پر آتے ہوئے بولا، ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ میں نہ ماضی میں مجرم رہا ہوں اور نہ ہی اب ایسی کوئی بات ہے۔ میں آپ کو اپنی کہانی سنا چکا ہوں، اگر آپ… تم مجھے 2 کہانیاں سنا چکے ہو، ان میں سے سچی کون سی ہے میں نہیں جانتا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی من گھڑت ہوں۔ جمشید خان، یہ پٹھانوں کی روایات سے بغاوت ہے۔ اچانک مسز سلطانہ کمرے میں داخل ہو کر بولی، مہمانوں سے زبردستی ان کے بارے میں پوچھنا ہماری روایات کے خلاف ہے۔ میں جانتا ہوں ماں، لیکن میں ایک پولیس والا ہوں اور آپ مجھ سے وعدہ کر چکی ہیں کہ جائیداد کی بازیابی کے بعد آپ… مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن یہ وقت ایسی باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ زخمی ہے اور ابھی سے آرام اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ معاف کرنا بیٹے، تمہیں یقیناً جمشید خان کی باتوں سے تکلیف پہنچی ہوگی۔ پولیس والا ہے نا، اسی لیے دوست دشمن کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بہرحال میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں ماں جی، جمشید خان کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں، اس کی کسی بات کا میں برا منا ہی نہیں سکتا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹا، تم یقیناً کسی نیک ماں باپ کے بیٹے ہو۔ بہرحال تم گیسٹ روم میں جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ شکریہ ماں جی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جمشید، تم بہت برا کر رہے ہو، تمہیں اس پر شک کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں؟ کہ ہمیں مہمان نوازی کو اصول تک نہیں معلوم؟ مہمانوں سے بھلا کو ایسا سلوک کرتا ہے؟ پلیز ماں، مجھے اپنا شک دور کرنا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اس کا دشمن نہیں ہوں، مدد کرنا چاہتا ہوں اس کی، مگر وہ مجھے قابل اعتبار نہیں سمجھتا۔ یہ کام میں کروں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو وہ کچھ نہیں بتائے گا، وہ بہت چالاک ہے، پھر کو من گھڑت کہانی سنا دے گا اور آپ اعتبار کر لیں گی۔ بہتر ہوگا کہ مجھے یہ تفتیش کرنے دیں۔ کبھی نہیں، تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھو گے، یہ میرا حکم ہے۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہی، یہ زیادتی ہے ماں، اور میں اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرتا ہوں۔ پلیز اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ جمشید، کیا تمہیں اپنی ماں پر اعتماد نہیں ہے، یا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ میں نے کہہ دیا نا کہ میں اس سے حقیقت معلوم کر لوں گی۔ میرے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ہوتے ہوئے بڑے سے بڑا مجرم بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیسا ہتھیار؟ وہ ہتھیار جو ہر ماں کے پاس ہوتا ہے، ممتا کا ہتھیار، جس کے سامنے کوئی غیرت مند بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ سرے سے اس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بھلا آپ کو اپنے دل کی بات کیوں بتائے گا؟ ضرور بتائے گا، اور بہت جلد بتائے گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، تم بے فکر رہو۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور جمشید خان ہونٹ کاٹتا رہ گیا۔ ماں کے سامنے وہ اپنی پولیس افسری نہیں دکھا سکتا تھا۔ علاقہ غیر میں سکینہ اور خدیجہ کی زندگی بظاہر پرسکون گزر رہی تھی۔ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ خان جی نے انہیں ایک پر آسائش گھر میں رکھا ہوا تھا، جہاں انہیں ضروریات زندگی کی ہر شے دستیاب تھی۔ زندگی میں اگر کوئی کمی تھی تو جائیداد کی تھی، جس کے بارے میں وہ دونوں مکمل طور پر لا علم تھی۔ خدیجہ کے کئی بار پوچھنے کے باوجود اسے جائیداد کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تھا،
ان کا رابطہ صرف موسیٰ خان سے تھا، وہی ان کے پیغامات خان جی تک پہنچایا کرتا تھا۔ خان جی کی مہربانی اور عنایت سے سکینہ کا بہترین علاج ہوا تھا اور اب وہ بالکل صحت مند تھی، مگر اس دلدوز واقعے کو کوشش کے باوجود فراموش نہیں کر پائی تھی۔ خوابوں میں اب بھی وہ نادر خان کو دیکھ کر ڈرتی رہتی تھی۔ نادر خان کی ہوس آلود نظریں کسی زہریلے بچھو کی مانند اسے اپنے بدن پر رینگتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو چیخ مار کر اٹھ جاتی اور پھر ماں سے لپٹ کر رونے لگتی تھی۔ ماں اسے تسلیاں دیتی، اس کی پشت سہلاتی اور بالوں میں انگلیاں پھیر کر کہتی، میری بچی، صبر کر، انسان کی زندگی میں اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، خدا ہم پر ایک مرتبہ پھر مہربان ہوگا، اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، وہ بندے کے حال سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، تو اس سے اپنے لیے سکون کی دعا مانگ، وہ تیری دعائیں ضرور سنے گا۔ ماں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، وہ تھانے دار پھر آ جائے گا اور اور مجھے پکڑ کر لے جائے گا، مجھے کہیں چھپا دو، وہ بہت ظالم ہے، اس نے بابا کو بھی مار ڈالا، سب اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ رونا شروع کر دیتی اور خدیجہ نادر خان کو بد دعائیں دینے لگتی، جی بھر کر اسے کوستی اور پھر سکینہ کو اپنے ساتھ سلا کر رات کا بقیہ حصہ جا کر گزار دیتی تھی۔ ایک روز صبح ہی صبح سکینہ کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ پہلے تو وہ برداشت کرتی رہی، مگر جب درد اس کی برداشت سے باہر ہونے لگا تو وہ بستر پر تڑپنے لگی۔ خدیجہ بیٹی کی حالت دیکھ کر دروازے پر تعینات پہرے داروں کے پاس گئی۔ دونوں پہرے دار موسیٰ خان کے حکم سے مستقل وہیں رہتے تھے۔ وہ نہ صرف ان ماں بیٹی پر نظر رکھتے تھے بلکہ ان کے بیرونی کام سر انجام دینا بھی پہرے داروں کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ موسیٰ خان کو اطلاع کرو، ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، میری بیٹی کے پیٹ میں درد ہے، بہت تکلیف میں ہے وہ۔ موسیٰ خان تو کہیں گیا ہوا ہے، اسے خان جی نے۔ موسیٰ خان نے تو کسی ذمہ دار شخص سے بات کرو، جاؤ جلدی کرو۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، ویسے پیٹ درد کی گولیاں میرے پاس پڑی ہیں اور بہت اچھی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں لا دیتا ہوں۔ نہیں، ڈاکٹر کی تشخیص کے بغیر دوائی کھانا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیا خبر وہ گولیاں پرانی ہو چکی ہوں۔ گولیاں تو بالکل نئی ہیں جی، ایک ہفتہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے مجھے دی تھی، اگر آپ ڈرتی ہیں تو پھر رہنے دیجیے، میں اپنے ساتھی کو حویلی بھیج دیتا ہوں۔ جلدی کرو، میری بیٹی درد سے تڑپ رہی ہے۔ وہ واپس پلٹتے ہوئے بولی اور پہرے دار اپنے ساتھی کو آوازیں دینے لگا۔ خدیجہ جب دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو سکینہ درد کی شدت سے کرا رہی تھی۔ اسے بستر پر کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا، کبھی دائیں کروٹ بدلتی تو کبھی اوندھی ہو کر پیٹ کے نیچے تکیہ رکھ لیتی۔ خدیجہ چند لمحے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس کے ساتھ بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی، صبر کرو بیٹا، میں نے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے پہرے دار کو بھیج دیا، بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ ماں، میرے پیٹ کو کوئی خنجر سے کاٹ رہا ہے، میں مر رہی ہوں، خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ ماں صدقے میری جان، بس تھوڑی دیر صبر کر لو، ڈاکٹر آتا ہی ہوگا، ڈاکٹر کے پہنچنے تک میں مر جاؤں گی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو پگلی، تم تو 100 سال تک جیو گی، تم نے دیکھا ہی کیا ہے، خدا کرے تمہیں میری عمر بھی لگ جائے۔ ماں، مجھے بہت شدید درد ہو رہا ہے، پتہ کرو ڈاکٹر کب آئے گا۔ اچھا اچھا، جاتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور سکینہ دوبارہ کراہتے ہوئے کروٹیں بدلنے لگی۔ کمرے سے نکلنے کے بعد خدیجہ جو ہی بیرونی دروازے تک پہنچی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ کھلے صحن میں پہرے دار کے ساتھ ایک اجنبی آدمی موجود تھا اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ خدیجہ پر نظر پڑتے پہرے دار بولا، لو جی، وہ خود آ گئی ہیں، آپ بات کر دیں۔ خالہ، میرا نام شمروز خان ہے، میں موسیٰ خان کا دوست ہوں اور اس کے عدم موجودگی میں اس کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر کو لانے کے لیے آدمی بھیج دیا، ابھی تھوڑی دیر بعد پہنچ جائے گا۔ کیا میں آپ کی بیٹی کی عیادت کر سکتا ہوں؟ اسے عیادت کی نہیں، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ درد سے مر رہی ہے، اسے اپنا ہوش تک نہیں ہے، ایسی صورتحال میں تم اس کی کیا عیادت کرو گے؟ مجھے موسیٰ خان نے آپ لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی کو کچھ ہو گیا نا تو موسیٰ خان مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں قیدیوں سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں خالہ، آپ ماں بیٹی میرے لیے قابل احترام ہے، میں موسیٰ خان کی حکومت دوری نہیں کر سکتا، مگر آ جاؤ۔ وہ راستہ چھوڑتے ہوئے نیم دلی سے بولی اور شمروز خان اندر آ گیا۔ شمروز خان جب خدیجہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو سکینہ بدستور بستر پر پڑی درد سے کرا رہی تھی۔ بار بار کروٹیں بدلنے سے اس کا لباس بے ترتیب ہو گیا تھا، پیٹ سے قمیص سرکی ہوئی تھی۔ شدید درد نے اس کو لباس سنبھالنے کا موقع ہی کب دیا تھا۔
ये मंजर देखकर एक लम्हे के लिए शमरोज खान की आंखों में हविस की चमक लहरा कर मौदूम हो गई और उसकी समातों में पहरेदार की आवाज गूंजने लगी। शमरोज खान, बुढ़िया की बेटी, कयामत है कयामत। अच्छे अच्छों की आंखें खैरा हो जाती उसका हुस्न जमाल देखकर। खदीजा ने जल्दी से आगे बढ़कर बेटी का बेतरतीब लिबास ठीक किया, फिर शमरोज खान से बोली, तुम इसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते, मगर मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ। मैंने इसको जन्म दिया है। जाओ, खुदा के लिए जल्दी डॉक्टर को लेकर आओ। डॉक्टर बस पहुंचने वाला होगा, आप इसे कोई कहवा वगैरह पिलाएं, शायद दर्द में फाका हो जाए। शमरोज खान ने बदस्तूर करवटें बदलती हुई सकीना को घूरते हुए कहा, पेट का दर्द भी भला कभी कहवा पीने से ठीक हुआ है क्या? तुम बाहर जाओ, मैं संभालती हूँ उसको। उसके लहजे में नागवारी महसूस करते हुए शमरोज खान बादल नाखास्ता बाहर निकला और बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दिया। वो दिल ही दिल में बुढ़िया को सलवाते सुना रहा था, जिसने एक दिलकश नजारे से उसको महरूम कर दिया था। ताहम उसके तस्वुर में सकीना का पुरशबाब बदन चकरा रहा था। सिर्फ एक लम्हे के नजारे ने उसके दिल में आग लगा दी थी। फितरतन वो एक अयाश तबा शख्स था, लेकिन खानजी और मूसा खान के सामने दिखावे का शरीफ बना रहता था। ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे शमरोज खाना? पहरेदार उसे देखकर तंजी अंदाज में बोला, लगता है बुढ़िया ने तुझे घर से निकाल दिया और बेटी तक पहुंचने नहीं दिया। ओ नहीं यार, मैं उसकी बेटी को देख चुका हूँ। तुमने ठीक कहा था, वो कयामत से भी बढ़कर है। क्या बदन है, शीशे की तरह शफाफ सा। ईमान से नजर नहीं ठहरती थी उस पर। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। मूसा खान को पता चल गया तो क्या होगा? वो तो हम दोनों को जिंदा जला देगा। अगर उसे पता चल गया ना, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम दोनों का नाम नहीं लूंगा। बस मुहतात रहो, किसी के सामने इस बात का जिक्र ना करना। अपने साथी को भी अच्छी तरह समझा देना। मैं अपने मकसद में कामयाब होने के बाद तुम दोनों को मुंह मांगा इनाम दूंगा। देखो शमरोज खान, जबरदस्ती मत करना लड़की के साथ। मैंने सुना कि वो बड़ी अक्खड़ है। उसने तो गांव के थानेदार को भी घांसी डाली थी, वो मरने मारने पर तुल जाने वाली। मैं सब सुन चुका हूँ, तुम बेफिक्र रहो। अहमक नहीं हूं कि जबरदस्ती करूं उसके साथ। मैं उसे प्यार से बहला फुसला कर लाइन पर लाऊंगा। और अगर उसे तुम्हें धुतकार दिया तो क्या करोगे? पहरेदार ने कदरे परेशानी के आलम में पूछा। मैंने कह दिया ना कि तुम दोनों पर कोई इल्जाम नहीं आएगा, तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो? मूसा खान को गैब का इल्म तो नहीं रखता? मूसा खान तो नहीं रखता गैब का इल्म, मगर वो किसी शैतान से कम नहीं है। आदमी का चेहरा देखकर दिमाग पढ़ लेता है, और फिर किसी की मामूली से गलती भी माफ नहीं करता। औरत के मामले में तो मुजरिम को अपनी सफाई में एक लफ्ज भी कहने का मौका नहीं देता। ठीक है, मैं एहतियात करूंगा। अब अपनी नसीहत अपने पास रखो। इस दौरान उन्हें सामने से एक जीप आती दिखाई दी और बातों का सिलसिला अधूरा रह गया। जीप उनके करीब पहुंच कर रुकी। शमरोज खान तेजी से आगे बढ़ा और डॉक्टर को सलाम करने के बाद उसके हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लेते हुए बोला, आइए डॉक्टर साहब, मरीजा बहुत तकलीफ में है। चलो। डॉक्टर शमरोज खान के साथ आगे बढ़ गया। शमरोज ने जीप के ड्राइवर को वहीं रुकने की ताकीद की। मरीजा के पास पहुंचते ही डॉक्टर ने उसकी हालत दरियाफ्त की तो सकीना के बजाय उसकी माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं बताती हूँ आपको। सुबह नाश्ता करने के बाद ही इसके पेट में दर्द शुरू हो गया था। पहले हल्का हल्का था, मगर बाद में शदीद होता गया। नाश्ते में क्या खाया था इन्होंने? वही जो हर रोज खाती है, एक पराठा और चाय की 2 प्यालियां। डॉक्टर और खदीजा की गुफ्तगू से बेनियाज होकर शमरोज खान एक बार फिर हविसनाक निगाहों से तड़पती हुई सकीना को घूर रहा था। उसका बस चलता तो सकीना पर झपट पड़ता, मगर डॉक्टर और उसकी माँ की मौजूदगी में वो अपनी गंदी ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने 1-2 बातें कराती हुई सकीना से पूछी और फिर इंजेक्शन तैयार करके सकीना के बाजू में लगा दिया। इंजेक्शन फौरी असर करने वाला पेन किलर था। 5-10 मिनट के अंदर सकीना की हालत बेहतर होना शुरू हो गई और वो जरा देर बाद उठकर बैठ गई। डॉक्टर ने खदीजा को चंद दवाइयाँ दी। उसे खाने का तरीका और औकात समझाने के बाद ताकीदी अंदाज में कहा, चंद रोज इसे हल्की गजा देना, ख्याल रखना कि ये कोई शकील चीज ना खाए, और दवाई बाकायदगी के साथ देती रहना, नागा ना होने पाए, वरना दर्द दोबारा भी उठ सकता है। मैं ख्याल रखूंगी डॉक्टर साहब, आप तशरीफ रखें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं खातून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। क्लिनिक पर मरीज मेरी वापसी की शिद्दत से मुंतजर होंगे। आमतौर पर मैं घरों में मरीज जाकर देखने से गुरेज करता हूँ, लेकिन खान जी की हुकूमतूली नहीं कर सकता। बस अब इजाजत चाहूंगा। शमरोज खान डॉक्टर की बात सुनकर दिल ही दिल में उस पर लानत भेज रहा था। ताम खतीजा उसकी माजरत कबूल करते बोली, डॉक्टर साहब,
شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے، آپ نے ہم جیسے عام لوگوں کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی۔ ڈاکٹر کے لیے مریض صرف مریض ہوتا ہے، خاص اور عام نہیں ہوتا۔ بہرحال میں، جناب، آپ ان کا دل رکھنے کے لیے چائے پی لیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ویسے بھی میرے خیال میں کسی غریب کی خوشی کے لیے چند لمحات ضائع کیے جا سکتے ہیں۔ شمروز نے قطع کلامی کی۔ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب۔ خدیجہ انجانے میں شمروز خان کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے بولی، آپ کا وقت میری چائے اور خوشی سے زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ میں آپ کی مجبوری سمجھتی ہوں۔ شکریہ خاتون، ڈاکٹر نے مشکور انداز میں کہا اور پھر خدا حافظ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شمروز خان نے ایک آخری نگاہ سکینہ کے سراپے پر ڈالی، اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر ڈاکٹر کی شان میں دل ہی دل میں قصیدہ گوئی کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ باہر آ کر شمروز خان نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اس سے فیس وغیرہ کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ بولو شمروز خان، مریضہ خاص کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ پہرے دار نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ مریضہ تو ٹھیک ہو گئی ہے لیکن اپنا حال برا یار، سالے یار کے لیے ابھی سے تڑپنے لگا ہوں۔ اتنے جلد باز مت بنو یار، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ پہلے لڑکے سے جان پہچان بڑھا، بعد میں موقع دے کر اپنی خواہش پوری کر لینا۔ یار بڑھیا بڑی چالاک ہے، اگر میرا نام بھی شمروز خان ہے، اگر کی سیدھی انگلی سے نہ نکلا نا تو مجھے انگلی ٹیڑھی کرنا بھی آتا ہے۔ بھئی جو بھی کر رہے ہیں احتیاط سے کرنا، ہم دونوں کا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ ارے نہیں آئے گا، بے فکر رہو۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، شام کو دوبارہ چکر لگاؤں گا، تم اپنے ساتھی کو سمجھا دینا۔ شام کے وقت میری ہی ڈیوٹی ہوگی، پہرے دار نے کہا اور شمروز خان اسے خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ چند روز کے بعد جائیداد کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس دوران مسز سلطانوں سے متعدد بار کو ریت چکی تھی، مگر اس نے اصل بات نہیں بتائی تھی۔ ایک دو بار جمشید نے بھی اس سے بات کی اور اس کی سنائی ہوئی دونوں کہانیوں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے اسے سچ بیان کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ لیکن جہاداد رحیم خان والی کہانی پر ڈٹا رہا اور دلیل یہ پیش کی کہ اس نے جو پہلی کہانی سنائی تھی وہ جھوٹی تھی اور محض پولیس کی تفتیش سے بچنے کے لیے اس نے وقتی طور پہ کہانی گھڑی تھی۔ تب جمشید خان نے اس سے مشکوک انداز میں پوچھا تھا، اگر وہ کہانی جھوٹی تھی تو خلیل بھائی کے فارم ہاؤس پر تمہاری موجودگی کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ وہاں تم کیا کرنے گئے تھے؟ یہ بات میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، میں وہاں پانی تلاش کرتے ہوئے پہنچ گیا تھا، یہ محض اتفاق تھا۔ ہماری زندگی میں اتفاق کچھ زیادہ نہیں ہوتے؟ اتفاق سے تم اس ویران سڑک پہ جانے کے اتفاق سے تمہاری جیپ کا انجن گرم ہو گیا، اتفاق سے نزدیک کہیں پانی نہیں تھا، اتفاق سے تم خلیل بھائی کے فارم ہاؤس پر پہنچ گئے، اتفاق سے تم فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو گئے، اتفاق سے تم نے ان سب پر قابو پا لیا اور پھر اتفاق سے تم میمونہ تک پہنچ گئے۔ واہ، کیا خوبصورت کہانی گھڑی ہے۔ کہیں یہ اتفاق تمہارا ہمزاد تو نہیں ہے؟ آخر ہر وقت اور ہر موقع پر تمہارے ساتھ کیوں رہتا ہے؟ آپ شاید مجھے خلیل بھائی کا ساتھی سمجھ رہے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیں۔ سوالات پوچھ پوچھ کر وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ تو قانون کی مدد کرنے کا صلاح ملنا چاہیے نا۔ مجھے جذبات میں بہانے کی کوشش مت کرو، جو سچ ہے وہ بتاؤ، ورنہ مجبور ہو کر مجھے تمہیں گرفتار کرنا ہی پڑے گا۔ تو کر لے، میں نے کب انکار کیا؟ یہ طے ہے کہ تم سچ نہیں بتاؤ گے۔ سچ بتا تو دیا آپ کو، اب آپ کو یقین نہیں آتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ انسپکٹر چنگیز خان کی تفتیش کون سا رخ اختیار کر چکی ہے۔ اکرم اور اختر کا بیان قلم بند ہو چکا ہے۔ انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ نہ صرف حیرت انگیز بلکہ بہت دلچسپ اور اہم ہے، اور کل صبح انسپکٹر چنگیز خان مجھے کوئی اہم بات بتانے کے لیے آ رہا ہے۔ شہزاد کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا اور بیک وقت بیسیوں پریشان کن خیالات نے اسے گھیر لیا۔ اگر وہ مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو دل کا حال اس کے چہرے پہ نمودار ہو چکا ہوتا۔ اکرم اور اختر کے انکشافات سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں تو انہیں جانتا تک نہیں۔ سوچ لو جاداد، میں اب بھی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط وہی ہے کہ مجھے اپنے متعلق سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ جہاداد لمحے بھر کے لیے سوچ میں ڈوب گیا۔ جمشید خان اپنی جگہ پر سچا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے لگاتار جھوٹ بولتا چلا آ رہا تھا، صرف اپنے نام کی حد تک کہ اس نے جمشید خان کے سامنے سچ بولا تھا، ورنہ تو اس کی سنائی ہوئی ساری کہانیاں من گھڑت تھیں۔ جمشید خان کا مشکوک ہونا وجہ تھا۔ جہاداد کو اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے سامنے عملاً یہ بات سچ ثابت ہو رہی تھی کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔
وہ کشمکش کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک طرف جمشید خان کا اصرار تھا تو دوسری طرف اس کی اپنی زندگی تھی، ماں اور بہن کی سلامتی تھی۔ اگر میں جمشید خان کو سچ بتا دیتا ہوں تو یقیناً میرا ٹھکانہ جیل ہوگا۔ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ سچ میں اطمینان اور سکون ہے میرے دوست۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ یا تم مجھے احسان فراموش سمجھتے ہو؟ مجھے آپ پر اعتبار نہ ہوتا تو میں دوبارہ یہاں آتا ہی کیوں؟ کہیں اور بھی تو جا سکتا تھا۔ جہادات، تم ایک اچھے اور بہادر انسان ہو، اس کا ثبوت تم 2 بار دے چکے ہو، ایک بار میمونہ کو بچا کر اور دوسری بار مجھے۔ تم اگر بر وقت مجھے اسپتال نہ لے جاتے تو آج شاید میں منو مٹی تلے سو رہا ہوتا۔ میں تمہارا تہ دل سے مشکور اور احسان مند ہوں، اور انہی احسانوں کے بدلے تمہارے کام آنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ تم خود مجرم نہیں ہو، تمہاری کسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تمہیں جرم کے راستے پر ڈالا گیا ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے جو غلط بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی پروفیشنل لائف میں میرا واسطہ کئی بار ایسے لوگوں سے پڑ چکا ہے جو مجبوری کے عالم میں جرم کے راستے پر چل پڑے تھے۔ تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جو اپنی خوشی سے جرم نہیں کرتے بلکہ جرم ان سے کرایا جاتا ہے۔ میں پچھلے کئی روز سے مسلسل تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کوئی تمہیں بلیک میل کر رہا ہے، تم ذہنی اذیت میں مبتلا نظر آتے ہو۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے اور مجھے اپنا ہمدرد اور دوست سمجھتے ہو تو پھر میرے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دو۔ اس کی باتیں سن کر جہادات نے بالکل چپ ساتھ لی، تاہم اس کے دل و دماغ میں ایک فیصلہ کن جنگ چھڑ گئی تھی۔ جہادات کے چہرے کے لمحہ بہ لمحہ بدلتے تاثرات اس کی اندرونی حالت کو عیاں کر رہے تھے۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد جب وہ بولا تو جمشید خان ہمتن گوش ہو گیا۔ میرا خلیل بھائی اور اس کے گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں مجرم ہوں اور ایک ایسی ہستی کا اعلی کار ہوں جس کا نام سن کر آپ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آئے گا، کیونکہ وہ شخص قانون کے نگاہوں میں نہ صرف قابل احترام ہے بلکہ اس نے قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میری ماں اور بہن اس کے پاس یرغمال ہے اور میں اس کے اشاروں پر ناچتا پھر رہا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو وہ میری ماں اور بہن کو گولی مار دے گا اور میرے پیچھے صوبے بھر کی پولیس لگا دے گا۔ میں جس مشکل میں پھنسا ہوں نا، اس سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ جہاداد، دنیا میں ہمت والوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ مجھے اس شخص کا نام بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے گرفتار کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اگر خدا نخواستہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا تو اس لڑائی میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ بس تم مجھے اپنی پوری سرگزشت سنا دو۔ اس معزز ہستی کا نام سردار فراست علی خان ہے۔ بولو، گرفتار کر سکو گے اسے؟ اوہ نو، مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ تو بہت اہم شخص ہے، ملک گیر شہرت کا مالک ہے، وہ مجرم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، مگر یہ ایک ایسا سچ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ افضال خٹک کو بھی اسی نے مروایا ہے، ایک مہرے کے ہاتھوں، اور وہ مہرہ اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ یہ کیسی بکواس شروع کر دی تم نے؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ جان تو کیا کہہ رہے ہو اور کس کے سامنے کہہ رہے ہو؟ میں ایک ذمہ دار پولیس افسر ہوں، اور اب اس نے حکم دیا ہے کہ آپ کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ آپ اس کے منشیات اور اسمگلنگ کے دھندے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اس کے کارندوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں۔ مجھے تفصیل بتاؤ، تم اس کے لیے اور کون کون سے جرائم سر انجام دے چکے ہو؟ اس کے استغفار پر جہادات نے تفصیل کے ساتھ اسے اپنی کہانی سنا دی، حتیٰ کہ اس نے یہ بات بھی پوشیدہ نہ رکھی کہ وہ چند سال ملٹری میں سروس کر چکا ہے۔ تمہارے ساتھ واقعی بہت ظلم ہے، مگر قانون کو ہاتھ میں لے کر تم نے اپنی مشکلات میں اضافہ ہی کیا۔ خٹک کے قاتل کو پوشیدہ رکھنا ناممکن نہ صحیح مشکل ضرور ہے۔ تمہیں شاید بالکل خبر نہیں ہوگی کہ یہ کیس کرائم برانچ کے جس آفیسر کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے سگے باپ کا بھی جرم معاف نہیں کرتا، آئی جی صاحب تک کی بات نہیں مانتا، پورے ڈپارٹمنٹ میں سرفراز صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں تمہارا ساتھ دینا میرے لیے سخت مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، لیکن میں اپنے وعدے کے مطابق تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ اس کی پوری کہانی سننے کے بعد جمشید خان نے صاحب سے اپنے خیالات بیان کر دیے۔ میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، مگر ماں اور بہن کی زندگی کسی قیمت پر داؤ پہ نہیں لگاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان سے کیوں نہ گزارنا پڑے۔ یہ موسیٰ خان کہاں ملے گا؟ اگر یہ گرفتار ہو جائے تو تم بآسانی بچ سکتے ہو۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی شہر میں کہیں روپوش ہو، لیکن یہ صرف ایک امکان ہے، ورنہ تو اسے اس وقت خان جی کے پاس علاقہ غیر میں ہونا چاہیے۔ یہ خان جی کون ہے؟ سردار فراست اپنے ایریا میں خان جی کے نام سے مشہور ہے۔ اس خان جی پر ہاتھ ڈالنا فی الحال تو ناممکن ہے، تاہم اگر تم ہمارا ساتھ دو
تو اس کی راتوں کی نیندیں حرام کی جا سکتی ہیں۔ اسے اپنا سیاسی مستقبل محفوظ کرنے کے لیے تمہارے سامنے جھکنا پڑ جائے گا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری ماں اور بہن کو اپنی مرضی کے خلاف زندہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ میں تیار ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے خلاف اعلان جنگ کرنا پڑے گا۔ تم اسے افضال خٹک کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے کی دھمکی دو، اور ہاں، تاکہ وہ وقت سے پہلے میری ماں اور بہن کو کاٹ ڈالے اور میرے پیچھے قاتلوں کی فوج لگا دے۔ تم بے وقوف ہو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نہ صرف تمہیں بچانا چاہتا ہوں بلکہ تمہاری ماں اور بہن کو بھی اس کے شر سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ تم اس کے خلاف بغاوت کر دو۔ آج تک وہ تمہیں بلیک میل کرتا ہے، اب تم اسے بلیک میل کر دو، اور اگر وہ بلیک میل نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ میری ماں اور بہن کی سلامتی کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ اس کے بلیک میل ہونے کے 100% امکانات ہیں، اور جہاں تک تمہارے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ رسک لیے بغیر کسی بھی خطرے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس مسئلے کا یہی ایک حل ہے، صرف تمہاری بغاوت ہی اسے کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے باز رکھ سکتی ہے، ورنہ اس بساط پر سارے اچھے مورے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اپنی ماں اور بہن کی زندگی کے لیے رسک لینا میرے لیے امپاسبل ہے۔ آپ کچھ اور سوچیں، کوئی اور لاہے عمل تو مجھے گولی مار دو، یہی اس مسئلے کا آسان حل ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں صرف اپنی ماں اور بہن کی سلامتی کے متعلق فکر مند ہوں، ورنہ تو میرے دل میں خان جی کے خلاف جو نفرت بھری ہے نا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تمہارے پاس صرف آج کا دن ہے جہاں، جتنا چاہو اس مسئلے پر سوچ سکتے ہو۔ میں کل تم سے دوبارہ بات کروں گا، مجھے یقین ہے کہ اس عرصے میں تم کوئی مثبت فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جمشید نے حتمی انداز میں کہا اور پھر جہاں کو سوچوں میں غرق چھوڑ کر باہر نکل گیا۔